वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा। जज ने कहा बानी की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से रियायत दी गई। फैसले में मियां बीवी को धोखाधड़ी और बदउनवानी का मुजरिम करार दिया गया। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सामने तोशाखाना केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मियां बीवी को धोखाधड़ी और बदउनवानी का मुजरिम करार दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख जुर्माना, बुशरा बीबी को 10 साल कैद और 1 करोड़ 64 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। करप्शन के एक और इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मजमूई तौर पर 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होंगे। जज ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के उम्र रसीदा और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से नरमी बरती गई। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मिली भगत से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत जानबूझकर कम लगवाई। बल्गारी कंपनी की मालूमात के मुताबिक ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7 करोड़ रुपए से जायद थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कीमत 58 लाख रुपए लगवाई और उसमें से भी सिर्फ 29 लाख अदा करके कीमती सेट रख लिया। फैसले में वाज़ेह किया गया बानी पीटीआई ने जानबूझकर खयानत के इरादे से ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। इस्तगासा मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। फैसला सुनाने के मौके पर अडियाला जेल और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त थी। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा और मियां महमूद को मजीद 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मजीद 2 मुकदमों का फैसला सुना दिया। कोट लखपत जेल के बाहर से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आबिद खान से। अपडेट कीजिए आबिद। गर्दी अदालत ने 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने कंटेनर जलाने का जो मुकदमा था उसमें 16 दीगर जो मुल्जिमान जो वर्कर्स थे उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 5 मुल्जिमान को अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में बरी किया। जो पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा था उसमें अदालत ने 4 रहनुमाओं और 3 वर्कर्स को सजा सुनाई है। 7 मुल्जिमान को, 22 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बुना पर अदालत ने बरी कर दिया है। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चालान पेश नहीं हुआ था, उनका ट्रायल नहीं हुआ। अब उनका ट्रायल जब चालान पेश होगा तो उसके बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। दोनों मुकदमात में मियां असलम इकबाल समेत तकरीबन 16 ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है। 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। सेनेटर फैसल वारा ने ट्वीट में लिखा, बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। यह अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत बाकी है। कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और जाम जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका, जिनके बलबूते पर था, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई, आग में धकेला। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने जो बोया आज वो काट रहे हैं। उन्हें और बुशरा बीबी को सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई। वो बच्चों के जरिए हमदर्दी कार्ड न खेलें। बानी के बच्चे जब अप्लाई करेंगे उन्हें फौरी वीजा दे दिया जाएगा। ये तो नया कोई शादी हुई हो, आप अपने दामाद को घड़ी दें, अगर वो घड़ी बेच दे तो लोग कहते हैं हाल कोई नहीं। तो ये तो मुल्क की सरबराही थी। तो सियासी ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है। सियासी कहने से केस में आप बेगुनाह नहीं होते। पॉपुलर है या सियासी है, कहना बेगुनाही के लिए काफी नहीं है। हमदर्दी कार्ड ना खेलें। सेहत पर, उनकी जिंदगी पर या उनके बच्चों के मामले पर उनके बच्चे जिस दिन अप्लाई करेंगे उसी वक्त उन्हें वीजा जारी करेंगे।
بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ بائسہ گوہر نے کہا بشرا بی بی کو آج سزا دی گئی، ان کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، اس کا تو دور دور سے توشہ خانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈال۔ محمود اچکزئی نے مذاکرات بانی کی ملاقاتوں سے مشروط کر دیے۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین نے کہا بانی کی پارٹی رہنماؤں اور فیملی سے ملاقات کرائیں تو مذاکرات پر تیار ہیں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان سے درخواست کرتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں، ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ پورے علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائلاگ کا۔ میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھیں، ہماری رابری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے۔ غزہ آرم فورس میں شرکت کی پیشکش پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کئی ملک فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ To Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force, and certainly Pakistan is key if they agree to do so. پاکستانی فوج کسی کے کہنے پر غزہ نہیں جائے گی، فوج فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے سے جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی پاکستانی فوج پر اعتراض کر دے۔ اگر پاکستان کی فوج کو غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے موقع ملتا ہے تو فلسطینیوں کے لیے بڑا آسرا اور سہارا ثابت ہوگا۔ غزہ کا معاملہ ہے، پاکستان کی فوج اگر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی اعتراض کر دے پاکستان کی فوج پہ۔ اگر موقع ملتا ہے تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا، بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جائیں گے، کسی کو کہنے پہ نہیں جائیں گے۔ خبر ہے ایبٹ آباد سے جہاں نیا سانحہ سامنے آ گیا، ایک اور خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی۔ کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں، زخمی والدہ، والد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پڑوسی کی اطلاع پر پولیس نے متاثرہ خاندان کو ایوب ٹیچنگ اسپتال پہنچایا۔ 33 سال کا والد کاشف، 35 سال کی والدہ شیزا بی بی تاحال بے ہوش ہیں۔ شیزا کی گردن اور سر پر گہرے زخم ہیں۔ مرنے والے بچوں میں 7 سال کا غازیان، 3 سال کی آئزل اور 9 ماہ کا شہرام شامل ہے۔ ڈی ایس پی شاہین خان نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ والد نے بچوں کو زہر دیا۔ تفتیش جاری ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں راجہ ہارون سے۔ راجہ ہارون، اس شخص کی یعنی کہ والد کی پہلے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اس بارے میں بتائیے اور پولیس تحقیقات کیا بتاتی ہیں؟ جی جو اقتباس کی میں دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جو 3 بچوں کا باپ تھا کاشف، اس کی 2 ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ اپنے کسی جاننے والے قاری صاحب کا ذکر کر رہا ہے اور انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اگر آپ مجھے 10 دن مزید دے دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو البتہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو میرا مکان ہے اور میرا جو سامان ہے وہ میرے گاؤں آبائی گاؤں جو ہے وہ میرے گھر پہنچا دینا اور میرے والدین کے حوالے کر دینا، اور جو باقی میری رقم ہے 1 کروڑ 10 لاکھ میں مکان کی بات کر رہا تھا۔ راجہ ہارون، آپ ساتھ ہی رہیے، جو ویڈیو کلپ ہے اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے اور سناتے ہیں۔ نہیں ہے میرے کو کچھ بھی نہیں دنیا بچ، میرے بچے دی کوئی غلطی بھی نہیں، میری بیوی دی کوئی غلطی بھی نہیں، تے باقی بس صلاح دے والے کاری صاحب ہونا، میرے بڑے بھرا بنے رہے ہو، جتنا سہنا پیا نے سہ کے تے مسئلے میرے حل کرے ہو، میری بہنوں کو پیسے پہنچائے ہو، یہ سامان سارا گرائے میں اساں دے گھر پہنچائے ہو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے اس ویڈیو سے جیسے یہ شخص مقروض تھا، اور جس قاری صاحب کا اس نے ذکر کیا ہے کیا ان سے رابطہ کیا گیا ہے، ان سے کوئی بات سامنے آئی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اب ان کی موبائل سے نمبر ٹریس کریں گے قاری صاحب کون ہے اور دیگر جو اس کے دوست کون ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور قاری صاحب سے ایک دوسری ویڈیو میں گلہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے 10 دن مزید دے دیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی،
اور دوسری طرف اس کی جو کزن ہے کہ عدالت خان، اس نے یہ بتایا کہ آج دن کو اس نے مجھے فون کیا اور صرف یہ کہا ہے کہ میں آپ کا آخری آواز سننا چاہتا ہوں. تو بعد میں میرے بیٹوں نے بتایا کہ اس نے ایک سٹیٹس لگایا ہے اور ابھی تک اس کا پھر موبائل پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہو پایا. جی تو اس کی اپنی حالت کیسی ہے؟ ابھی تک جو اسپتال ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی تک یہ بے ہوش ہی ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بے ہوش ہے. صرف 3 بچے اس کے جان باق ہوئے ہیں. جیسے ہی اس کے ہوش میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ پتہ چل سکتا ہے وہ قاری صاحب کون ہے اور دیگر کون ہے اور یہ کسی کاروبار میں مقروض ہو گیا تھا، کیا وجہ تھی. البتہ یہ بات کلیئر کٹ سامنے آئی ہے کہ یہ مکان اس نے فروخت کرنا تھا اور جو پارٹی لینے والی تھی، قاری صاحب لینے والا تھا یا کوئی اور شخص ہے، وہ انہوں نے زبردستی کیا، زور کیا کہ جلدی مکان خالی کریں. تو جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہوا اور اس نے یہ ثانیہ کیا اور آپ نے 3 معصوم بچوں کو بھی مار دیا اور اپنی بیوی کو بھی زخمی کیا اور خود کو بھی مارنے کی کوشش کی. اچھا راجہ ہارون، یہ بتائیے پیشے کے اعتبار سے یہ شخص کیا کرتا تھا؟ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آن لائن ٹریننگ کا کاروبار کرتا تھا. ٹھیک ہے راجہ ہارون، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ. ملتان سے بھی این سی سی آئی اے ہولناک اسکینڈل بے نقاب، مبینہ تشدد، لوٹ مار اور بلیک میلنگ کے انکشافات، حساس ایجنسیوں کے نام پر شہریوں کو یرغمال بنایا گیا. متاثرین کے مطابق کرپٹ افسروں نے جھوٹے الزامات پہ پھنسا کر بھاری رقوم وصول کی اور غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر اہل خانہ کو بھیج کر بلیک میل کیا. کئی افسروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی نے بھی کئی ماہ قید رہنے کے بعد ایسے ہی الزام عائد کیے تھے. یاسر شیخ کی رپورٹ. سی سی آئی لاہور نے جس طریقے سے لوگوں کو استحصال کا نشانہ بنایا، اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ سیم ملتان میں ہوا، شاید ملتان میں بڑے پیمانے پہ ہوا. 30 لاکھ روپیہ میری فیملی سے مجھے جوڈیشل کرنے کا لیا. مطلب این سی سی اے آفیسرز نے مجھے جیل بھیجنے کے بھی میری فیملی سے پیسے لیے. 1000 سے زائد ایف آئی آرز لانچ کی گئی. جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2-3% سے بھی زیادہ نہیں. بہت سارے جو ٹاپ لائنز آفیسرز تھے این سی سی آئی کے، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور انکوائری چل رہی. این سی سی آئی کی حراست میں 1 ہفتہ رہا. میری شلوار قمیض یہ لوگ اتار دیتے تھے. میں ایک کمرے میں پورا ننگا کھڑا ہوتا تھا. میری ویڈیو بناتا تھا ارسلان اور میری کزن کو سینڈ کرتا تھا. ٹوٹل 34 لاکھ لیا ہے میرے والد صاحب سے. 30 لاکھ روپیہ سر مجھ سے لیا ہے. ہمیں یہ ڈراتے رہے کہ آپ کو آئی ایس آئی نے اٹھا لیا. 4 لاکھ روپیہ دیا میرے بابا نے. انہوں نے بہت ڈرایا کہ یہ بہت لمبے جائیں گے. ایم آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں چھوڑتے. دست ادارے جن کا نام استعمال کر کے یہ سارے کا سارا پلان کیا جاتا تھا، وہی ادارے اب حرکت میں ہیں. اور وہ اس وقت کی اگر تازہ ترین صورتحال ملتان این سی سی آئی اے کی بتاتا چلوں تو اس وقت جو پوری جو ٹاپ لائنز تھی وہ ٹاپ لائنز جو ہے اپنے عہدوں سے ہٹا دی گئی ہے. ان کے خلاف باقاعدہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر جو ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وکٹمز کو منظر عام پہ لانے کا سلسلہ شروع ہو چکا. آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت میں ہونے والے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی ہے. وزیر دفاع نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کیا. خواجہ آصف کہتے ہیں حقائق دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا. لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں. سر آپ کی بات آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہی غلط ہے. یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی بالکل میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ اس کے بعد کلوزنگ. ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ پاکستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈ بڑھ گئی. اختر گلفام کی رپورٹ. آپ کو بتائیں کہ چمن میں بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی، موسم خوشگوار ہو گیا اور ٹھنڈ بڑھ گئی. اختر گلفام کی رپورٹ.
شمالی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے موسم میں خوشگوار تبدیلی کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ ایک سال بعد چمن شہر میں اچھی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بارش بہت دن سے نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے تو بہت مزہ آ گیا۔ اللہ پاک کا ڈیر بہت مہربانی ہے، شکر ہے، ایک سال بعد بارش ہو گیا چمن شہر میں۔ یہ بارش ہونے سے کافی بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے موسم سرما کی پہلی بارش پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عالیہ بارشوں سے صبح میں طویل خوشحالی کے خاتمے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کیمرامین آیت اللہ کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز، چمن۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔